अस्सलाम वालेकुम। ए लेवल उर्दू 9866 के पेपर 3 की दूसरी गज़ल यानी कि मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की जो गज़लियात हैं उसमें जो दूसरी गज़ल आपके निसाब में दी गई है, आज की हमारी ये क्लास उस गज़ल के हवाले से है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पिछली सबसे पहली क्लास में मैंने आपको मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल को बयान किया था। उसमें ना सिर्फ हमने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल के ऊपर गुफ्तगू की, बल्कि मिर्ज़ा गालिब का बुनियादी तारुफ भी डिस्कस किया था, हमने उस पर गुफ्तगू की थी। मिर्ज़ा गालिब का पस मंज़र हमने ये भी डिस्कस किया था। इसके अलावा मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब की शायरी की जो औसाफ हैं, हमने उसके ऊपर भी बात की थी कि किस तरीके से मिर्ज़ा गालिब ने अपने कलाम के ज़रिए उर्दू की रिवायती शायरी में एक नया रंग, एक नया आहंग मुतारिफ किया। मिर्ज़ा गालिब वो शायर है जिसने शायरी की रिवायत को यकसर तब्दील करके रख दिया। मिर्ज़ा गालिब से पहले रिवायती गुलो बुलबुल की शायरी हुआ करती थी। रिवायती मौज़ूआत थे जिसमें आशिक दुनिया का सबसे ज़्यादा मजलूम इंसान दिखाया जाता था, जिसमें महज एहसासात और जज्बात हुआ करते थे। उसमें अक्ल, मंतिक, इस्तदलाल, लॉजिक, तखय्युल की परवाज़ हमें नज़र नहीं आती थी। लेकिन हम देखते हैं कि 1797 में आगरा में पैदा होने वाले मिर्ज़ा गालिब ने रिवायती उर्दू शायरी के मौज़ूआत और अंदाज को यकसर तब्दील करके रख दिया। इसी हवाले से आज हम दूसरी गज़ल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका पहला शेर कुछ यूं है। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। हुई ताखीर तो कुछ बाइस ताखीर भी था। आप आते थे मगर कोई इनागीर भी था। यहाँ पे इनागीर एक मुश्किल लफ्ज़ है, बाइस ताखीर भी शायद कुछ बच्चों के लिए मुश्किल लफ्ज़ हो। बाइस ताखीर का मतलब होता है देर होने की वजह, ताखीर का मतलब होता है देर, आपके आने में ताखीर हो गई, इस तरीके से हम कहते हैं। बाइस ताखीर देर होने की का बाइस यानी उसकी वजह। इनागीर या इना कहते हैं लगाम को, इनागीर यानी लगाम थामने वाला। पुराने ज़माने में सवारी के लिए घोड़े या ऊंट का इस्तेमाल किया जाता था, या ये कह लें कि ऊंट और घोड़े ही सवारी हुआ करते थे। तो कह रहे हैं कि मेरा जो महबूब है वो तो आना चाहता था मुझसे मिलने, लेकिन लगाम किसी और ने पकड़ ली, किसी और ने लगाम थाम ली, किसी और ने लगाम को रोक दिया, और वो इंसान मेरे महबूब के मुझ तक आने में रुकावट का सबब बना। यही तशरीह आपके सामने है। गालिब कहते हैं कि अगर आपको मुझ तक पहुंचने में देर हुई तो यकीनन इसकी कोई बड़ी वजह थी। आप तो मेरी तरफ आ रहे थे, लेकिन रास्ते में कोई रकीब या मजबूरी मौजूद थी जिसने आपको रोक लिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लफ्ज़ जो आपको शायरी के अंदर, उर्दू शायरी के अंदर तवातुर से मिलेगा, वो है रकीब। रकीब का के मानी दुश्मन के होते हैं, लेकिन जब हम उर्दू शायरी में रकीब का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मुराद एक ऐसा शख्स है जो आपके महबूब का महबूब है। सही है, आपका जो महबूब है, आप उससे इश्क करते हैं, कोई थर्ड पर्सन भी है जो इससे इश्क करता है, वो थर्ड पर्सन आपका रकीब है और आप उसके रकीब हैं। ठीक है, तो हमें इस लफ्ज का इस्तेमाल बारहा मिलेगा, बार बार मिलेगा। ठीक है जी, गालिब के यहाँ भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये गज़ल है थोड़ी आसान, इसी वजह से शायद मेरी ये जो वीडियो है ये इतनी ज़्यादा तवील नहीं होगी। और जब हम ये गज़ल कर लेंगे और फिर उसके बाद वाली भी गज़ल कर लेंगे, फिर हम ओवरऑल मिर्ज़ा गालिब के असलूब बयान पे गुफ्तगू करेंगे। अगला शेर गालिब कहते हैं। तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। तुमसे बेजा है मुझे अपनी तबाही का गिला। इसमें कुछ शायबे खूब ये तकदीर भी था। बहुत प्यारा शेर है। यहाँ पे पहला लफ्ज बेजा। बेजा का मतलब होता है गलत, फजूल, बिला वजह। गिला कहते हैं शिकवे को। अपने महबूब से कह रहे हैं मैं खामा खा में तुमसे गिला करता हूँ अपनी तबाही पर। मैं खामा खा में तुमसे शिकायत कर रहा हूँ। मैं खामा खा में ये तसव्वुर कर रहा हूँ कि तुमने मुझे बर्बाद किया है मुझ पर जुल्म सितम करके। अगले मिसरे में कह रहे इसमें कुछ शायबाए खूब ये तकदीर भी था।
اگین یہاں پہ بھی آپ کو تراکیب نظر آ رہی ہے. ترکیب بندی میں نے پچھلی کلاس میں بھی بتایا تھا. ترکیب بندی یعنی مرکبات کا استعمال. مرکبات جہاں پہ آپ ایک سے زیادہ الفاظ کے درمیان کنیکشن دکھاتے ہیں, ربط دکھاتے ہیں, یا تو زیر لگا کے, یا پھر واو لگا کے, یا پھر حمزہ لگا کے. یہاں پہ حمزہ کے استعمال سے مرکب بنایا ہے. شائبہ خوبی تقدیر, یعنی کہ تقدیر کی خوبی کا شائبہ. شائبہ کہتے ہیں شک کو, یعنی کہ مجھے یہ شک ہے کہ شاید میری قسمت ہی بہت اچھی ہے جو مجھ پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے اور میں تباہ ہو گیا. اب یہاں پہ آپ لوگ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ سر, شاعر تو اپنی تباہی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خوبی تقدیر کا ذکر کر رہے ہیں غالب. بالکل, غالب نے یہی کیا ہے, لیکن اس کی وجہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ بریکٹ میں نے لکھ دیا ہے, یا تنزن بدقسمتی کے معنوں میں ہے. صحیح ہے, یعنی کہ یہاں پہ اچھی قسمت خوبی تقدیر کا جو لفظ جو انہوں نے استعمال کیا دراصل وہ بدقسمتی کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن انہوں نے طنز کیا ہے. اب آپ اس کو کنیکٹ کریں گے میری پچھلی والی ویڈیو سے, جہاں پہ میں نے بتایا تھا مرزا غالب کی شاعری کی اہم خوبی شوخی و ظرافت ہے. شوخی و ظرافت یعنی سینس آف ہیومر, شرارت. غالب کے اندر شرارت پائی جاتی ہے, غالب کے اندر ایک حصے مزہ پایا جاتا ہے. غالب عام طریقے سے بات کرنے کا جو ہے وہ عادی نہیں ہے. غالب روایتی چیزوں کو اپنے انداز میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں. تو یہ بہت ایزی ہے, بہت آسان ہے, اگر آپ اس میں بس یہ سمجھ جائیں کہ غالب نے یہاں پہ خوبی تقدیر جو ہے وہ تنزن بولا ہے, تنزیہ بولا ہے. عاشق کہتا ہے کہ عشق میں میری جو بربادی ہوئی ہے اس کا الزام محبوب کو دینا غلط ہے. میری اس تباہی میں میری اپنی خراب قسمت کا بھی بڑا ہاتھ ہے, یعنی میری تقدیر میں ہی مٹ جانا لکھا تھا. آگے بڑھتے ہیں. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, یہ بہت پیارا شعر ہے. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں, یعنی میں اپنا ایڈریس بتا دوں کہ میں ہوں کہاں, میں وہ جسے تو بھول گئے. کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا. اب یہاں پہ دو الفاظ مشکل ہے, ایک فطراک, ایک نخچیر. فطراک کہتے ہیں گھوڑے کی جو زین ہے, یعنی کہ گھوڑے کے اوپر ایک چمڑے کی سیٹ لگائی جاتی تھی پرانے زمانے میں, جس کے اوپر انسان بیٹھتا تھا. اس کے بالکل پیچھے ایک ڈبہ رکھا جاتا تھا جس میں آپ شکار جس کو کر لیتے تھے اس کو رکھتے تھے سنبھال کے. ٹھیک ہے, آپ شکار پہ نکلے, آپ نے مثال کے طور پہ ہرن کا شکار کیا کیا اور پیچھے فطراک میں رکھ دیا. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے ہاتھ میں تو رکھیں گے نہیں, کیونکہ ہاتھوں سے تو آپ گھوڑے کو چلا رہے, تو کہاں رکھیں گے؟ پیچھے آپ نے ڈبہ بنایا ہوا اس میں آپ نے رکھ دیا. نخچیر کہتے ہیں شکار کو, صید کو, یعنی کہ جو آپ نے شکار کر لیا اسے نخچیر کہتے ہیں. جس کا شکار کر لیا وہ شکار, اس کو صید بھی کہتے ہیں. اور شکاری کو کہتے ہیں صیاد. یہ الفاظ اردو شاعری میں متواتر ملیں گے آپ کو, روایتی اردو شاعری ان الفاظ سے بھری ہوئی ہے. اب یہاں پہ غالب محبوب کے ظلم و ستم کی انتہا بھی کہتے ہیں. کیوں؟ وہ میں پہلے تشریح بتا دیتا ہوں پھر بتاتا ہوں غالب کس طریقے سے محبوب کے ظلم کی انتہا کا تذکرہ کر رہا ہے. غالب محبوب کو پرانے دن یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے بھول چکے ہو تو میں تمہیں اپنی پہچان بتا دوں, میں وہی زخمی شکار ہوں جو کبھی تمہارے گھوڑے کی زین سے بندھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہی ہوں جو بندھا ہوا تھا اور میں آج بھی بندھا ہوا ہوں, میرا پتہ وہی ہے, میں وہیں پہ موجود ہوں. صحیح ہے, یعنی کہ محبوب اتنا ظالم ہے کہ ظلم کر کے بھول گیا, اپنے زخمی شکار کو دیکھنا بھی بھول گیا. اتنا ظالم ہے محبوب کہ اس نے ظلم کیا اور اسے یاد بھی نہیں ہے کہ اس نے کس پہ ظلم کیا تھا. وہ شکار کو زخمی تڑپتی ہوئی حالت میں بھول گیا. آگے بڑھتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے اصل میں کوئی غالب پیچھے ڈبے میں تو بیٹھے ہوئے تڑپ نہیں رہے. یہ ساری کی ساری باتیں علامتی ہوتی ہیں. شاعری کے اندر 2+2 کا لاجک نہیں چلتا. ایک ہی شعر کی ہو سکتا ہے 100 جو ہے وہ توضیحات ہوں, 100 انٹرپریٹیشنز ہوں, اور 100 کی 100 صحیح ہوں. یہ بات میں پچھلی کلاس میں بھی بتا چکا ہوں کہ اردو شاعری کے اندر یا دنیا کی کسی بھی شاعری کی ملٹیپل انٹرپریٹیشن, متعدد توضیحات ہو سکتی ہیں, اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ساری کی ساری اپنی جگہ صحیح ہو. ٹھیک ہے. قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد, یہ بھی بہت پیارا شعر ہے.
قید میں ہے تیرے وحشی کو وہی زلف کی یاد، ہاں کچھ ایک رنج گراں بار یہ زنجیر بھی تھا۔ اب آپ اس کی صدر الفاظ معنی دیکھ لیں۔ وحشی پاگل، دیوانہ، رنج دکھ، گراں باری یہ زنجیر۔ گرا بار یعنی بھاری ہونا۔ اب یہاں پہ بھی مرکبات کا استعمال ہے۔ غالب کی شاعری میں آپ کو تراکیب کا بے جا استعمال نظر آئے گا، بارہا استعمال نظر آئے گا، تواتر سے استعمال نظر آئے گا۔ گراں باری یہ زنجیر، زنجیر کا بھاری پن۔ اب یہ اتنا پیارا شعر ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب نے مجھے قید کر لیا ہے، صحیح ہے نا؟ اور اب میں جو قید میں ہوں نا، تو مجھے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے، صحیح ہے؟ لیکن اس قید میں بھی وہ جو میرے پیر کے اوپر بھاری بھاری زنجیریں ہیں نا، وہ تو مجھے یاد بھی نہیں ہے، یعنی وہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہی ہے، میرا دھیان اس کی طرف نہیں جا رہا، بلکہ میرا دھیان تو محبوب کی زلفوں کی طرف ہے۔ اب یہاں پہ زلفوں کے بھاری پن کو موازنہ کیا گیا ہے زنجیر کے بھاری پن سے۔ جب زنجیر آپ کے پیروں میں بندھے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ تکلیف بھی محبوب عاشق کو یعنی کہ مرزا غالب کو تکلیف نہیں دے رہی، کیونکہ انہیں جو تکلیف دے رہی ہے وہ ہے اس کی زلفوں کی زنجیر۔ اب یہاں پہ اصل میں کوئی زلفوں سے باندھا ہوا نہیں ہے غالب کو اس کے محبوب نے، لیکن کیا ہے، محبوب کے حسن کا بیان کر رہے ہیں کہ میں تو قید ہوا ہوں اس کے حسن کے اندر، اس کے حسن کے خیالات میں جکڑا ہوا ہوں، تو مجھے کہاں یہ مادی زنجیر جو ہے وہ میرے دھیان میں آئے گی، میرے لیے تو اس کی زلفیں ہیں۔ اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ زلفیں جو ہوتی ہیں وہ بھی پتلی ہوتی ہیں، لمبی ہوتی ہیں، صحیح ہے نا، رسی کی جیسی ہوتی ہے، اور زنجیر بھی پتلی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے تشبیہ دی ہے زلفوں کو، کس سے؟ زنجیر سے۔ عاشق جو عشق میں پاگل ہو کر قید خانے میں ہے، اسے وہاں بھی محبوب کی زلفیں یاد آ رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لوہے کی بھاری زنجیروں کا دکھ تو تھا، لیکن زلف محبوب کی یاد نے اس درد کو مٹا دیا۔ یہ میں کہتا ہوں تخیل کی پرواز ہے، صحیح ہے نا؟ یہ خیالات کی ندرت ہے۔ میں لکھ کے بھی بتا دیتا ہوں، میں ہاتھ کے ہاتھ جہاں مجھے کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے وہاں میں بتاتا چلا جاتا ہوں۔ تخیل کی پرواز کہہ سکتے ہیں، یا ندرت خیال بھی کہہ سکتے ہیں۔ کتنا نیا خیال ہے، زنجیر سے ملا دیا محبوب کی زلف کو۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بجلی ایک کوند گئی آنکھوں کے آگے تو کیا، بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا۔ کیا شعر ہے غالب کا! بجلی کوندنا یعنی چمک، آنکھوں کے آگے چمک آ گئی، روشنی ایسی جیسے کچھ نظر ہی نہ آئے اس کے آگے۔ جب میرا محبوب میرے سامنے آیا تو ایسا لگا جیسے اب آپ کی آنکھوں پہ اچانک سے کوئی تیز لائٹ مارے تو آپ کی آنکھیں کیا ہوں گی؟ چندھیا جائیں گی۔ آپ کبھی سورج کی طرف دیکھیں تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا نا؟ تو غالب یہاں پہ کہہ رہے ہیں جب میرا محبوب میرے سامنے آیا تو وہ اتنا حسین تھا کہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا پھر۔ وہ ایسے تھا جیسے بجلی میرے سامنے آ گئی ہو، اور میری آنکھیں جو ہے وہ، اس کی آنکھوں میں، میری آنکھوں میں جب وہ بجلی کی کرن لگی، ٹکرائی، تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں بات تو کرتے تم، بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا۔ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں، بے شک میں دیکھ نہیں پایا، اپنا حسن اس کا اتنا زیادہ تھا، میں اس کے حسن کی تاب نہیں لا سکا، لیکن تم مجھ سے بات کرتے کہ میں لب تشنہ تقریر بھی تھا، گفتگو کے لیے پیاسا۔ لب تشنہ، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، تشنہ کہتے ہیں پیاس کو، تقریر کہتے ہیں بات کرنے کو۔ کہہ رہے ہیں تم اسے چھوڑو کہ میرا جو حال ہوا تمہیں دیکھ کر، تم مجھ سے بات تو کرتے، کیونکہ میں تو بےتاب و بے چین و بے قرار تھا تم سے گفتگو کے لیے۔ محبوب سامنے سے ایک جھلک دکھا کر بجلی کی طرح تیزی سے گزر گیا۔ غالب کہتے ہیں کہ اس اچانک دیدار کا فائدہ تم کھڑے ہو کر مجھ سے دو باتیں کرتے، کیونکہ میں مدتوں سے تمہاری گفتگو سننے کا پیاسا تھا۔ اچھا بھائی،
یہاں پہ اچھا روایتی شاعری کے اندر حضرت یوسف کے حسن اور قصہ یوسف کا استعمال ہمیں بیجا ملے گا. حضرت یوسف آپ کو پتہ ہے زلیخا حضرت یوسف پہ عاشق تھی، اور اس نے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کوشش بھی کی تھی. قرآن میں بھی ذکر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حرمتی کرنے کی اس نے کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا کہ حضرت یوسف جو ہیں وہ سچے اور صادق ہیں. اور پھر بازار میں حضرت یوسف کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے حضرت یوسف کو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ ایک کنویں میں قید کر لیا تھا. پھر کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو قید، ان کو نکالا وہاں سے. حضرت یوسف کو بازار مصر کے بازار میں جا کے بیچ دیا. حضرت یوسف بہت زیادہ خوبصورت تھے، نہایت حسین تھے، زلیخا ان کی عاشق تھی. اور اس کے لیے ہمیں یہی قصہ جو ہے وہ ہمیں الگ الگ طریقے سے نظر آئے گا. یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی. کہہ رہے میں اپنے محبوب کے حسن کو حضرت یوسف. اچھا اب یہاں پہ آپ یہ مت سوچنا کہ لڑکا لڑکی، کہ حضرت یوسف تو لڑکے تھے اور غالب کیونکہ مرد ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اپنے محبوب کو یوسف سے ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. گھر بگڑ بیٹھے تو ہمیں لائق تعزیر بھی تھا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے حسن کو یوسف سے اگر ملاؤں، یوسف اس کو کہوں اور کچھ نہ کہے خیر ہوئی. میں اس کو یوسف کہوں اور اگر کچھ نہ کہوں تو خیر ہے، لیکن اگر میں اسے یوسف کہوں تو پھر ایک خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ اگلے مصرے میں پڑھیں. گھر بگڑ بیٹھے تو میں لائق تعزیر بھی تھا. کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، غصہ نہ ہو جائے. لائق تعزیر سزا کے قابل. کیوں سزا محبوب اگر غالب اپنے محبوب کے حسن کو حضرت یوسف سے ملائیں گے تو جو ہے وہ محبوب ناراض ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر میں ان کا جو محبوب ہے وہ حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ روایتی تاریخی موضوعات میں کس قدر جرت سے کام لے رہے ہیں مرزا غالب. ٹھیک ہے. پچھلی والی غزل میں ہم نے دیکھا تھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ اعجاز مسیحا جو ہے وہ میرے آگے صرف ایک بات ہے، اور تخت سلیمان بھی جو ہے وہ میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یاد ہے آپ کو پچھلی غزل میں ہم نے بات کی تھی. تو مرزا غالب بہت ہی بہادر جرت مند شاعر ہیں. وہ ایسے ایسے روایتی موضوعات کو چیلنج کر دیتے ہیں کہ کو جن کے بارے میں لوگ بات بہت احتیاط سے کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے محبوب کو حسن میں حضرت یوسف سے تشبیہ دی. اچھا ہوا کہ وہ خاموش رہا اور برا نہیں مانا. اگر وہ اس موازنے پر غصہ ہو جاتا تو میں واقعی سزا کا حقدار تھا، کیونکہ میرے محبوب کا حسن یوسف سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلے جا ٹھنڈا. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلے جا ٹھنڈا. نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا. طالب تاثیر ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اب آپ دیکھیں غالب جو ہے نا وہ کتنی زیادہ مرکبات کا استعمال کرتے ہیں، ترکیب بندی کتنی زیادہ ان کے کلام میں. اچھا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ جو مرکبات ہے نا، تراکیب کا استعمال ہے، اس کا ایک اصول ہوتا ہے کہ دونوں الفاظ یا تو اردو کے ہوں یا فارسی کے ہوں. یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی کے بھی نہیں ہیں فارسی کے بھی نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے اردو کے اندر بہت سارے الفاظ فارسی اور عربک لینگویج سے ہیں. تو ہمیشہ مرکب انہی الفاظ کا بنتا ہے جو عربی کے ہوں یا فارسی کے ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اردو کے الفاظ کے درمیان ترکیب لگائیں. اردو کے الفاظ کے درمیان اور لگ جائے گا، کا لگ جائے گا، کی لگ جائے گا. مزار قائد، یہاں پہ مزار بھی اردو کا لفظ نہیں ہے اور قائد بھی اردو کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آپ اس پہ تحقیق کر لیجیے گا اگر آپ چاہ رہے ہو تو. خیر. دیکھ کر غیر کو ہو کیوں نہ کلیجا ٹھنڈا. اب یہاں پہ غیر سے مراد کون ہے؟ محبوب تو ہوگا نہیں، عاشق تو وہ خود ہے. یہاں پہ غیر ہے وہی رقیب، وہ جو رقیب تھا نا اس کی بات ہو رہی. اب جب میں دیکھ رہا ہوں کہ رقیب کے اوپر محبوب ظلم کر رہا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی کہ مجھے سکون مل گیا. کیوں؟ کیونکہ نالا کرتا تھا ولے طالب تاثیر بھی تھا. نالا کرنا یعنی آہو فغاں کرنا، رونا دھونا. طالب تاثیر اثر چاہنے والا، یعنی جس پہ اثر ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں میں جو نالا کرتا تھا نا، جو میں روتا دھوتا تھا، آہو فغاں کرتا تھا، جب میرا محبوب میرے اوپر ظلم کیا کرتا تھا تو اس کا اثر ہو گیا. اب وہ میرا نالا تھا، میرا جو نالا تھا وہ طالب تاثیر ہو گیا. یعنی کہ اب اس میں
یا یہ کہنا چاہیے کہ اس کو اس کا رزلٹ مل گیا، اس کو اس کا نتیجہ مل گیا. تو یہ میرا جو نالا تھا وہ طالب تاثیر تھا، یعنی کہ اثر چاہ رہا تھا، وہ دعا کر رہا تھا، وہ چاہ رہا تھا میرا نالا، میرا رونا دھونا، میرے رونا دھونے کا مقصد تھا کہ جو ہے وہ میرا جو رقیب ہے اس کو بھی کبھی مزہ، وہ بھی کبھی مزہ چکھے ظلم و ستم کا محبوب کے. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں شاید، جب محبوب نے رقیب پر ظلم کیا تو مجھے دلی سکون ملا. میں جو رات دن محبوب کے ظلم پر روتا دھوتا تھا، میری ان آہوں میں اثر آ ہی گیا، اور محبوب اب رقیب کو بھی اسی طرح تڑپا رہا ہے. تو اردو شاعری کو انجوائے کیا کریں آپ، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ویسے بھی آپ کیا تو اوپن بک پیپر ہے، تو آپ آرام سے اچھا پیپر دے سکتے، انجوائے کریں. ٹھیک ہے. پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. بہت پیارا شعر ہے. یہاں پہ صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے. ایک روایت اردو روایت کے اندر، بلکہ روایت کے اندر ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے فرہاد اور شیریں کا. ٹھیک ہے. فرہاد اور شیریں کا. فرہاد مرد تھا، شیریں عورت تھی. یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے. شیریں جو تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی. جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے فرہاد کو جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے بولا کہ یہ لو پہاڑ، اور یہ لو کیا کہنا چاہیے کلہاڑی. اب تمہیں کرنا یہ ہے کہ تمہیں اس پہاڑ کو توڑنا ہے، اور اس کے نیچے جو ہے وہ دودھ کی نہر ہے، تمہیں وہ دودھ کی نہر نکالنی ہے. صحیح ہے؟ اس کو کہتے ہیں تیشا. کلہاڑی نہیں، تیشا ہوتا ہے وہ. تو غالب وہ، اچھا ہوا یہ کہ فرحات تو یہ کام کر رہا تھا کر رہا تھا کر رہا تھا. تو کہ کوئی آیا اور اس نے فرحات کو جو ہے وہ یہ بولا کہ شیریں جو ہے اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی. ہو سکتا ہے واقعے میں آگے پیچھے کچھ اور ہو. اس کو آ کے یہ بالکل صحیح ہے کہنا کہ اس کو آ کے اس کو غلط معلومات فراہم کی فرحات کو شیریں کے بارے میں. جب فرحات نے وہ بات سنی تو فرحات نے وہی تیشہ اپنے سر پہ مارا اور اپنی جان دے دی. فرحات نے خودکشی کر لی. فرحات اور شیریں کبھی ایک نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو جب ہی وہ ایک اردو کے اندر جو ہے نا وہ محاورہ بھی ہے جوئے شیر لانا. یہ کام ایسا ہے جیسے جیسے جوئے شیر لانا. جوئے شیر یعنی دودھ کی نہر نکالنا. تو کیونکہ یعنی کہ بہت ہی مشکل کام، ناممکن کام. پیشے میں عیب نہیں رکھیے نہ فرہاد کو نام، ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. اب غالب یہاں پہ یہ کہہ رہے کہ عاشق کا جو پیشہ ہے، یعنی کہ یہ جو نوکری ہے عاشق کی، یعنی جو کام ہے عاشق کا عشق کرنا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ فرحات، کیونکہ فرحات پیشے سے مزدور تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہہ رہے ہیں فرحات کا آپ مذاق نہ اڑائیں، اسے مزدور نہ بولیں. صحیح ہے نا، اس پیشے میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم ہی آشفتہ سروں میں وہ جواں میر بھی تھا. ہم ہی عاشقوں میں ایک جواں میر بھی تھا. جواں میر یعنی یہاں پہ میں نے لکھ بھی دیا بہادر، جواں مرد، سردار. یعنی ہم عاشقوں میں ایک بہت، ہم آشفتہ سروں میں، آشفتہ سر یعنی دیوانے، ہم پاگلوں میں، دیوانوں میں، جنون مجنون لوگوں میں، جنونی لوگوں میں ایک جواں میر بھی تھا جس کا نام تھا فرحات. تو آپ اس کی بے ادبی نہ کریں اسے مزدور بول کے. ٹھیک ہے. فرحات جس نے شیریں کے لیے پہاڑ کاٹا تھا، کوئی مزدور کہہ کر اس کا مذاق مت اڑاؤ. عشق کرنا کوئی عیب یا برا پیشہ نہیں. ہم جیسے دیوانوں کی بربادی میں فرحاد ایک نہایت بہادر سردار کی حیثیت رکھتا تھا. ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی. ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس نہ آیا نہ سہی. آخر اس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا. اب اس میں ایک لفظ ہے شوخ. شوخ یعنی چنچل، شرارتی. صحیح ہے. محبوب کے لیے شوخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چنچل، شرارتی. شرارتی تو بچوں کے لیے استعمال ہوگا، چنچل یعنی کہ وہ جو ستا رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، اپنے ناز نخرے دکھا رہا ہے، ادائیں دکھا رہا ہے محبوب، اس لیے اس کے لیے شوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ترکش جس میں آپ تیر رکھا جاتا ہے، جس میں آپ تیر رکھتے ہیں اپنا، تیر بھی رکھیں گے، کمان بھی رکھیں گے، اس سے آپ نکال کے جو ہے وہ مارتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں ہم تو چاہتے تھے مر جائیں، ہم تھے مرنے کو کھڑے پاس، وہ ہی نہیں آیا. آخر اس شوخ کے ترکش میں کوئی تیر بھی تھا. آخر اس میرے محبوب کے پاس کوئی تیر تھا بھی کہ جس سے وہ مارے.
اب یہاں پہ نہ اصل میں کوئی تیر ہے نہ کمان ہے، بس اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ میرے محبوب کے اندر، میرے یعنی میرے اندر ظلم سہنے کی جو طاقت تھی وہ زیادہ تھی بنسبت محبوب کے اندر جو ظلم کرنے کی صلاحیت تھی، یعنی کہ میرے اندر زیادہ ہمت تھی ظلم سہنے کی، لیکن محبوب جو ہے وہ اتنا ظالم تھا ہی نہیں، یعنی کہ یہاں پہ وہ اپنی بڑائی دکھا رہے ہیں کہ میرے اندر برداشت بہت زیادہ تھی، لیکن محبوب کے پاس وہ ظلم و ستم کے ہتھیار ہی نہیں تھے، میں تو برداشت کر جاتا، میرے اندر جرت تھی لیکن اس میں جرت نہیں تھی کہ وہ میرے اندر مجھے ستائے، مجھ پہ ظلم کرے۔ ہم تو اس کے عشق میں مرنے کے لیے تیار کھڑے تھے، اگر وہ ہمارے قریب نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، کم از کم اس کی قاتل نظروں کے ترکش میں ہمیں گھائل کرنے کے لیے کوئی تیر تو موجود تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں غالب کی شوخی و ظرافت، غالب کی ہمت، غالب کی روایت شکنی، یہ لفظ یاد رکھو، بہت پیارا لفظ آیا ہے ابھی ابھی ذہن میں، روایت شکنی، روایت کو توڑ دینا، روایتی خیالات کو کی دھجیاں اڑا دینا کہ لوگ۔ غالب کہتے ہیں پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، خواہ ہمیں ہمیں ہم آپ کو پتا ہوگا ہمارے کندھوں پہ جو ہے وہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک نیک کام لکھ رہا ہوتا ہے اور ایک گناہ لکھتا ہے، تو کہہ رہے ہیں ہم انسانوں کو کی پکڑ ہوگی فرشتوں کے لکھنے پر، فرشتے ہمارا جو عمل نامہ لکھ رہے ہوتے ہیں کندھے پہ بیٹھ کے، وہ کہہ رہے ہیں ناحق ہے یہ سب، بلا وجہ نا انصافی ہے یہ ہمارے ساتھ کیوں؟ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، دم تحریر یعنی لکھتے وقت، تحریر یعنی لکھنا، دم یعنی وقت، دم تحریر لکھتے وقت، کہہ رہے ہیں کہ بھائی فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ لکھ رہے ہیں تو کیا ان کو بھی کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ وہ سچ لکھ رہے ہیں یا جھوٹ لکھ رہے ہیں؟ کوئی ہمارا بندہ ہو نا، اگر وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں تو ہمارا بندہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ فرشتے سچ لکھ رہے ہیں یا جھوٹ لکھ رہے ہیں۔ یہ غالب کا تخیل ہے، یہ غالب کی شوخی و ظرافت ہے، یہ غالب کی جو ہے وہ خیالات کی ندرت ہے، مضمون آفرینی ہے، یہ نئی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ تو اس میں آپ یہ مت سوچنا کہ غالب لاجک مت لگانا اس کے اوپر، یہ طنزیہ شعر ہے، بڑا پیارا شعر ہے، انجوائے کیا کرے شاعری کو۔ یہ غالب کا مشہور طنزیہ شعر ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں فرشتوں کے لکھے ہوئے اعمال نامے پر سزا دی جا رہی ہے جو کہ ناانصافی ہے، جب فرشتے ہمارے گناہ لکھ رہے تھے تو وہاں انسانوں کی طرف سے ہمارا کوئی گواہ موجود نہیں تھا جو ان کی غلطی پکڑ سکتا۔ آخری شعر، آخری شعر کو کہتے ہیں مقطع، میں یہ لفظ بھی بتا دوں، مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور وہ آخری شعر ہوتا ہے، غالب نے یہاں پہ اپنا تخلص استعمال کیا غالب، اور یہ غزل کا آخری شعر ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے بیٹا مطلع، مطلع کہتے ہیں پہلے شعر کو، ٹھیک ہے جی۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اچھا، ماضی میں نا اگلے کا مطلب ہوتا تھا پچھلے، صحیح؟ ریختہ جو ہے وہ اردو کا پرانا نام ہے، اردو شاعری کے لیے ریختے کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب خود کو تو استاد مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غالب جو ہے وہ یہاں پہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں مرزا، وہ میر تقی میر کو، اس کو ہم کہتے ہیں ٹریبیوٹ دینا، خراج عقیدت۔ غالب کہیں کہیں مرزا غالب جو ہیں وہ میر تقی میر کو بھی کریڈٹ دیتے ہیں، اور دوسرے شاعر ہیں مرزا عبد القادر بیدل، یہ فارسی زبان کے شاعر تھے، ان سے غالب بہت انسپائرڈ تھے، ان سے انسپائرڈ تھے اور میر کو وہ کیا کہنا چاہیے اپریشیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ ریختے کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ غالب اپنے آپ سے طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اے غالب تم خود کو اردو شاعری کا واحد استاد مت سمجھو، دنیا کہتی ہے پچھلے دور میں میر تقی میر نام کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں جن کا مرتبہ تم سے بھی بلند ہے، یہ میر تقی میر کو غالب کا تاریخی خراج تحسین ہے، خراج عقیدت خراج تحسین ایک ہی بات ہے۔ تو یہ تھی مرزا غالب
کی دوسری غزل جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس کے اوپر ہم نے مفصل بات کی ہے۔ آپ جب اس کلام کو پڑھیں اور سمجھیں تو آپ صرف اور صرف اس کو سمجھیں نہیں، بلکہ آپ کا سارا دھیان ہونا چاہیے غالب کے رائٹنگ اسٹائل کے اوپر، غالب کے موضوعات پر، کیونکہ امتحان میں کوئی تشریح لکھنے کو نہیں آتی بلکہ رائٹنگ اسٹائل آتا ہے۔ تو آپ یہ آبزرو کریں کہ بھائی اس شعر سے میں ان کی شاعری کی کون سی خوبی اخذ کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب کے جو چینل، ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کا اشتراک کریں، یعنی کہ شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔